अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम फैमिली सेंटर्ड पेरेंटिंग में एक और अहम टॉपिक कवर करेंगे इंशाल्लाह, और हम बात करेंगे पीपल प्लीजिंग पे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम 100 अहादीस की जो किताब है, जो जिसमें सही बुखारी से मुंतखब शुदा अहादीस हम पढ़ रहे हैं, उसमें आज हमारी हदीस कौन सी है। इसमें आता है, अबाया बिन रफ़ा रहमतुल्लाह अलैह रवायत करते हैं कि मैं जुम्मा के लिए जा रहा था कि अबू अबस रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे पा लिया, तो उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिसके कदम अल्लाह की राह में गुबार आलूद हुए अल्लाह उसे आग पर हराम कर देगा। बहुत ही खूबसूरत हदीस है। पहली बात तो मुझे ये स्ट्राइक करती है कि जब भी मुलाकात का कहीं सिलसिला होता है तो किस किस्म की गुफ्तगू आपस में की जाती है, किस बात को वैल्यू दी जाती है, कैसे दोस्त रखे जाते हैं। इसको हमें अपनी ज़िंदगी में भी इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि अक्सर औकात हम अपने बच्चों के लिए तो परेशान रहते हैं कि उनकी दोस्तियां कैसे लोगों से हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम किन लोगों में घिरे हुए हैं और हेल्दी या अनहेल्दी माइंडसेट हमारी तरफ चल रहा है। फिर आप देखें कि वाकई जब हम अल्लाह की राह में निकलते हैं, अल्लाह के लिए कुछ भी करना चाहते हैं, ख्वाहिशात रखते हैं, कोशिशें टूटी फूटी करते हैं, तो ये गुबार आलूद वाला जो लफ्ज़ है बड़ा अहम है ना। कई दफ़ा ये लगता है कि ख्वारी ज़्यादा है और शायद प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं हो रही, लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला के पास उसकी कबूलियत किस दर्जे की है, यहाँ से ये बात भी समझ आती है। तो फ़ी सबीलिल्लाह को अगर हम समझें कि हमें क्या कुछ करने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो नॉलेज सीकर होना होगा, यानी इल्म के लिए एक तलब और तड़प हमारे अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। मैं कई दफ़ा जिक्र करती हूँ कि मुझे गाहे बगाहे लोग कहते रहते हैं कि आप ये सेशन लें, आप वो सेशन लें, आप यहाँ पर क्लास लें, लेकिन हम ये देखते हैं कि उन गैदरिंग्स में एक्चुअली आने वाले लोगों की तादाद कितनी कम होती है। तो उस वक़्त इंसान को शिद्दत से एहसास होता है कि जो एफ़र्ट करनी पड़ती है उस इल्म को हासिल करने के लिए, उसके लिए शायद उतना वो नहीं काम हो रहा होता। फिर हम ये भी देखते हैं कि जैसे इसमें फ़ी सबीलिल्लाह में नमाज आ जाएगी, और ख़ास तौर पे जो जमात के साथ पढ़ी जाती है और उसके लिए जो एफ़र्ट किया जा रहा है। फिर आप देखें हज का अदा करना, इसी तरह अल्लाह के रास्ते में जिद्दोजहद करना, जिहाद के लिए निकलना और दीन को सीखने की कोशिश करना, ये सब काम जो हैं वो हैं जो इंसान को गुबार आलूद भी कर देते हैं, स्ट्रगल्स भी देते हैं, उसके लिए एफ़र्ट्स भी बहुत एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं। और फिर देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए जो फ़ायदे हैं, अगर हम उस पर और जो फ़ज़ाइल हैं उस पर नज़र रखें कि जहन्नम की आग से इंसान जो है बच जाए। यहाँ से एक और बात भी समझ आती है कि इंसान जो भी कोशिश करता है वो सब डॉक्यूमेंटेड है, यानी वो अल्लाह ताला के पास रजिस्टर हो चुकी। हमने कौन कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, हमने कितनी मेहनत की, हमें कितनी मुश्किलात पेश आईं, हमें कैसे कैसे लॉस हुए, यानी कौन से काम हम नहीं कर सके, या हमें दुनिया में कितनी कामों को, चीज़ों को छोड़ना पड़ा, और फिर ये कि हमने टीम वर्क के साथ और लोगों को शामिल करके कितनी मेहनत की। इसी कोशिश को जैसे आप पेरेंटिंग पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके ऊपर भी यानी इस फॉर्मूले को लगा कर देख सकते हैं कि पेरेंटिंग करते हुए हम ये सोचें मेरे पास क्या रिसोर्सेज हैं, हम कितनी चीज़ें जमा भी करते हैं, लोग ऑडियोज़ भी सुनते हैं, लोग उसके लिए एफ़र्ट भी कर रहे होते हैं कि अच्छा जी फ़लाँ को हमने सुना। मुझे भी कई दफ़ा लोग कहते हैं कि हम आपके सारे लेक्चर्स सुनते हैं जो आप सेशंस डिलीवर करती हैं, फिर उसके बाद हम उनको लिखते हैं और मैं कहती हूँ अल्लाह अकबर, इतनी मेहनत करने वाले लोग भी हैं। या कुछ लोगों ने लाइब्रेरी में हर तरह की पेरेंटिंग की किताबें रखी हुई होती हैं, या इसके अलावा हम देखते हैं कि किस तरह से लोग यानी मुख्तलिफ रिसोर्सेज को हर वक्त कलेक्ट कर रहे होते हैं। इवन देखें
بچوں کو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اسکرین ٹائم نہ ہو تو ان کو ہیلدی ایکٹیویٹی کرانے کے لیے ریسورسز جمع کرتے ہیں. پھر ایفرٹس، پیرنٹنگ ایفرٹس کا وہ جو لیول ہے وہ بھی کتنا نظر آتا ہے نا کہ بار بار ہم ایکسپرٹس کو ملتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں اچھا یہ کام کیسے کریں. آج کل جیسے اسکرینز کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یا بچہ ہینڈل نہیں کیا جا رہا، اس کے بارے میں ہم بات کرتے رہتے ہیں. پھر یہ کہ جو مشکلات ہوتی ہیں اس میں ہم پریشان ہیں. کئی دفعہ ہم کوئی بیسٹ سے بیسٹ ٹیکنیک یوز کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں وہ رزلٹ نہیں مل رہے ہوتے. ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں لوگوں کو کیسے رزلٹس مل جاتے ہیں. میں تو اس ایک مسئلے میں ہی ایسے بری طرح الجھی ہوئی ہوں کہ مجھے اس سے آگے کا کام نہیں کرنا آ رہا. اور پھر وہی بات ہے کہ ٹیم ورک، یعنی ہسبینڈ وائف مل کے کر رہے ہیں. پھر اگر میکا سسرال ساتھ ہے ان کا کوآپریشن کتنا ہے، وہ ساتھ کام کرتے ہیں یا یہ کہ الجھاؤ ہی بڑھتا رہتا ہے. تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر ایفرٹ جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ہو رہی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مطلب میں دو طرح کے جیسے پیرنٹس دیکھتی ہوں. ایک وہ پیرنٹس ہیں جو یہ سب کوششیں کر رہے ہیں اور وہ دنیا کے لیے ہیں، بیسٹ ان کو ادارے میں پڑھانا ہے، بیسٹ ان کو تعلیم دینی ہے، پھر فلاں ملک میں بھیجنا ہے، فلاں یونیورسٹی میں جانا ہے، یہ کیریئر چوائس کرنی ہے. اور دوسری طرف وہ والدین ہیں جو پڑھا بھی اچھا رہے ہیں، کھلا بھی اچھا رہے ہیں، لیکن ان کی یہ فکر نہیں ہے. یعنی وہ والی ماں جو پریشانی میں یہ کہتی ہے کہ ہے میرا بچہ اتنے اچھے سکورز لیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، بڑا تابع دار ہے، نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے میں کیا کروں. یا یہ کہ قرآن کے قریب نہیں آتا، بچی ہے تو حجاب نہیں پہنتی، یا یہ کہ اللہ میری نسلوں کے اندر دین کو قائم رکھنا. یعنی ان ساری ایفرٹس کے لیے ہم جو ہے کیا کچھ کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ سب باتیں ڈاکیومنٹ ہوتی ہیں کہ ہمارے دکھ کیا ہیں، ہمارے درد کیا ہیں، ہم کن مشکلات سے گزر رہے ہیں. یہاں پر اگر ایک فارمولا ہم سمجھ لینا جب ہم اس حدیث کو پڑھتے ہیں، ایک چیز جس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اگر ہم اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بچوں تک بھی یہ افیکٹ جائے گا. وہ ہے پیپل پلیزنگ، یعنی لوگوں کو خوش کرنے کی کوششیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم پیپل پلیزنگ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ اس میں بیسیکلی وی آر ٹرائنگ ٹو کنٹرول ہاؤ ادر پیپل فیل. یعنی ہم اپنے بیہیویئرز کو اس طرح سے ماڈیفائی کرتے ہیں کہ باقی لوگ خوش ہونا شروع ہو جائیں، لیکن جو ایکچول کرنے کا کام ہوتا ہے یا جس فارمولے کو اپلائی کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے. بہت سے لوگ جب غلطیاں کرتے ہیں، ان سے کام مینج نہیں ہو رہے ہوتے، تو اس میں یہ بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے. اور جیسے کہ آج کے دن جو ہم بات کرتے ہیں، ہم فیملی سینٹرڈ پیرنٹنگ کی بات کر رہے ہیں. یعنی بہت سی خواتین جو ہیں سسرال والوں کو خوش کرنے کے لیے، صرف شوہر کو خوش کرنے کے لیے، کئی دفعہ میکے سے بھی اتنے پریشر ہوتے ہیں، یا ارد گرد جو ماحول بنا ہوا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں کے لیے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. ایز اے پیڈیٹریشین میں دیکھتی ہوں کہ کتنے لوگ میرے کلینک میں آتے ہیں، اس لیے نہیں کہ جی ان کے بچے کا ہیلتھ کا کوئی پرابلم ہے، اس لیے کہ وہ جی ہمارے جو خاندان میں 2 اور بچے ہیں نا وہ زیادہ کھاتے ہیں، یا یہ کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں اور میرا بچہ نہیں کر رہا. ویسے ہی میرا بچے سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، بچہ دیکھنے میں بھی ٹھیک لگتا ہے، لیکن کیونکہ وہ والا ایسپیکٹ آ جاتا ہے کہ جی اب لوگ بار بار کہہ رہے ہیں اور پھر ان کے مطابق مجھے فیصلے کرنے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر جگہ وی آر ٹرائنگ ٹو بی اے ویری نائس پرسن، اور یہ بہت جلدی بیک فائر کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. پیپل پلیزنگ کے سائنس کیا ہوتے ہیں، کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ پیپل پلیزنگ میں ہیں؟ جب آپ ہر وقت اس چیز کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ دوسرے لوگ کیسے محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے یہ سائنس سمجھ لیں، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کے ذہن میں فوراً یہ خیال آئے گا کہ ہمارا تو دین کہتا ہے کہ لوگوں کو خوش رکھا جائے، ہمارا تو دین کہتا ہے اپنی ذات سے نکل کر لوگوں کی مدد کی جائے، ہمارا تو دین کہتا ہے کہ صبر کرو، قربانی کی سطح پہ رہو. اسی وجہ سے ہمارے بہت سے کنفیوژنز بڑے ہوئے ہیں اور ہم بہت زیادہ اس ڈومین میں چلے جاتے ہیں کہ وی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ڈرا دا لائن. اور پھر اس کے افیکٹس جو آتے ہیں وہ بھی میں بھی آپ کو انشاءاللہ دکھاتی ہوں. تو سب سے پہلے یہ پوائنٹ سمجھیں، پھر ہم اس میں تفریق کریں گے کہ جو ہمارا دین کہتا ہے اس میں اور جو ہم کر رہے ہیں گراؤنڈ ریالٹی پہ اس میں فرق کیا ہے. تو یہ کہ آپ دوسرے لوگوں کی فیلنگز کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں. فلاں کا اگر موڈ خراب ہے تو میں ذمہ دار ہوں، یعنی کہ مجھے لوگوں کی خوشیوں کے لیے کیا کچھ کرنا ہے. جیسے آپ دیکھیں کئی خواتین جو ہوتی ہیں
وہ شوہر کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے حکم چھوڑنا شروع کر دیتی ہیں، یا یہ کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بچوں سے بہت سے ایسے کام کرواتے ہیں جو ہمیں لگتا ہے کہ وہ جائز نہیں ہوتے۔ جب ہمیں یہ سوچ آتی ہے کہ کوئی ہم سے ناراض ہوگا تو ہم بہت انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، ہم سارا دن یہ سوچتے رہتے ہیں ہائے فلاں مجھ سے ناراض ہو گیا، جیسے کئی دفعہ کسی کو میسج آپ نے لیٹ دیا یا کسی کو بہت جلدی کانٹیکٹ نہیں کر سکے۔ پھر یہ کہ ایسے لوگ جو پیپل پلیزنگ میں ہوتے ہیں وہ بہت جلدی لوگوں سے ایگری کرتے ہیں، چاہے ان کے دل میں کچھ اور اوپینین ہو، وہ ہاں کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایک ریسرچ تھی جس میں یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ کئی دفعہ لوگوں کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کو ضرورت نہیں ہوتی ہے کچھ کھانے پینے کی، لیکن جب وہ کسی گیدرنگ میں جاتے ہیں، مثلاً کوئی پارٹی ہے، دعوت ہے، وہ اس لیے دھڑا دھڑ کھا رہے ہوتے ہیں کہ باقی لوگ کھا رہے ہیں تو برا لگے گا کہ اگر میں نے نہیں کھایا نا، یا میں نے کم لے لیا۔ حالانکہ کئی دفعہ باقی لوگ ان کو نوٹس بھی نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ کافی بڑی گیدرنگ ہوتی ہے، لیکن وہ بس وہاں فٹ ان ہونے کے لیے، پیپل پلیزنگ کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو بہت زیادہ اپولوجائز کرتے ہیں کہ شاید میں نے ہی کچھ غلط کیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی میری ایک ینگ مدر سے بات ہو رہی تھی، ان کی زندگی میں اپنے شوہر کی وجہ سے کافی پرابلمز، اور اب الٹیمیٹلی جو ہے وہ ڈیورس تک بات پہنچی ہے، اور وہ ابھی بھی اس چیز کو ایسے دیکھ رہی ہیں کہ میں نے شاید کچھ غلط کیا ہے، حالانکہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، اور کورٹ کے پاس وہ کیس کیا ہے، کورٹ نے بھی ان کے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ یہ خاتون ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن کیونکہ وہ پیپل پلیزنگ ایٹیٹیوڈ ان کا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے لیے بہت مزری کریٹ کی ہوئی ہے۔ پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ بس لوگ مجھ سے خوش رہیں، وہ کسی قسم کے کانفلکٹ کو وہ فیس نہیں کر سکتے بلکہ اوائڈ کرتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ کسی کو یہ نہیں بتا پاتے کہ میں اس بات سے اوفینڈ ہوا ہوں، یا مجھے یہ بات جو ہے اس نے ہرٹ کیا ہے، یعنی ہاں اور نہ کہنا وہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ جہاں پہ ان کو نو بولنا چاہیے وہاں یس بول دیتے ہیں، جہاں یس بولنا چاہیے وہاں نو بول دیتے ہیں، اور اتنی انرجی ان کی اس بات پہ لگ رہی ہوتی ہے کہ وہ بس لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں، لوگ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اور وہی بات ہے کہ اگر اپنے لیے ان کو کوئی فیصلہ کرنا پڑے تو ان کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ یہ بہت ہی سیلفش بات ہوگی کہ میں اپنا خیال جو ہے وہ رکھنا شروع کر دوں۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں یہاں پہ سمجھنی ہے کہ وائی ڈو وی وانٹ ٹو پلیز پیپل، ہم کیوں، ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا چاہیے۔ اور وہ جو بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ اکثر ہمارا کنفیوژن یہ ہوتا ہے کہ جی اللہ نے تو حکم دیا ہے، ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کو خوش رکھنا چاہیے، ہم کبھی سیرت میں سے مثالیں لے کر آتے ہیں، کبھی ہم قرآن کی آیات جو ہے لے کر آتے ہیں۔ اصل بات یہ کہ ہم صحیح پیرامیٹرز پر یہ فیصلے نہیں کر رہے ہوتے، ہم کیوں لوگوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ پہلی وجہ جو ہے وہ فیئر ہے، یعنی ہم کانفلکٹ اور کنفرنٹیشن سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، ہمیں صحیح کمیونیکیشن سکلز نہیں آتے، ہمیں بات صحیح طرح کرنی نہیں آتی، تو ہم پھر خاموش رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ فیئر کرتے ہیں نا کانفلکٹ کو، اکثر ان کے دل میں ایسی باتیں آتی ہیں، اف آئی کین میک ایوری ون ہیپی ایوری تھنگ ول بی اوکے، مطلب کوئی نہ مجھے بات ہی نہ سننی پڑے، کوئی مجھے جملہ ہی نہ بولنا پڑے، بس جو کوئی کہتا ہے میں چپ کر کے کرتی جاؤں، اس سے کیا ہوگا، سب راضی ہو جائیں گے۔ بہت سی خواتین جب سسرال میں بہت تنگ ہوتی ہیں اور جب کافی سال گزرتے ہیں اور ان سے اب بس برداشت نہیں ہوتا تو وہ ایسے جملے بولتی ہیں کہ میں نے تو اتنی قربانی کی، میں نے تو ہر بات ان کی مانی، اور دیکھیں پھر بھی میرے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو قصور اس میں سسرال کا نہیں ہوتا، قصور آپ کا اپنا ہوتا ہے، کیونکہ صحیح وقت پہ صحیح طریقے سے جو کنفرنٹ کرنا چاہیے تھا یا کانفلکٹ کو ہینڈل کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے نہیں سیکھا۔ دوسرا فیئر آف ریجیکشن اور ابینڈنمنٹ ہوتا ہے کہ اگر میں پیپل پلیزنگ میں نہیں ہوں تو پھر میرے ارد گرد لوگ جو ہیں وہ مجھ سے بات چیت نہیں کریں گے، ملاقات نہیں کریں گے، مجھے ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ جیسے ہمارے یوتھ کے اندر یہ بات ہوتی ہے، اس لیے وہ پیپل پلیزنگ میں جاتے ہیں اور پیئر پریشر کو لیتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں، فیئر ان کے اندر بہت ہوتا ہے، تو دے تھرائیو آن پریز، یعنی جب لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں نا، آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کتنی اچھی ہیں، ماشاءاللہ کتنی قربانی دی ہے، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، بس وہ کہتے ہیں شکر ہے مجھے کچھ کرنا نہیں پڑا، اور شاید اسی طرح سے مجھے جو ہے نا آخرت میں بھی آسانیاں مل جائیں گی۔ ان کو جب پازیٹیو ری انفورسمنٹ نہیں مل رہی ہوتی تو صرف کوشش کرتے ہیں کہ باقی لوگ خوش ہو جائیں اور وہیں سے ان کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یاد رکھیے گا کہ یہ ایک لرنڈ بیہیویئر ہوتا ہے، یہ لوگوں نے، ہم نے یہ سیکھا ہوتا ہے، بچپن سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر والدین بہت اسٹرکٹ ہیں اور بہت انہوں نے باس کیا ہو، یا گھر میں بہت ڈس فنکشنالٹی ہوتی ہے،
یا والدین نے بچوں کو کانفلکٹس کو صحیح طرح سے ہینڈل کرنا نہیں سکھایا ہوتا. آپ دیکھیں نا یوزلی ہماری سوسائٹی میں کہاں سکھایا جاتا ہے کہ بیٹا اس مسئلے کو ایسے حل کرتے ہیں اور اس کو ایسے حل کرتے ہیں. ہمارے تو یہ کہا جاتا ہے بس چپ ختم، بات نہیں کرو، کوئی اس بات میں اس سلسلے میں بات نہ کرے. تو پھر ہم یہ بیہیویئر سیکھ لیتے ہیں کہ جب کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو اس میں آرگیو نہیں کرنا اور بس لوگوں کو خوش کرنے دو. لوگ خوش ہو جائیں گے تو بس آپ کا مسئلہ کوئی نہیں ہوگا. اس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بس اچھے اچھے کام کرتے رہیں تاکہ نا لوگوں کی توجہ آپ کے اچھے کاموں پر رہے. تو بجائے اس کے کہ آپ مسائل کو حل کریں، آپ دیکھیں یہ ایسا انسان بن جاتا ہے، ایک طرف اس کی نفسیاتی اور اس کے سوشل انوائرمنٹ میں ڈھیر مسئلے ہوتے ہیں، دوسری طرف وہ کیا کر رہا ہے کہ اپنی طرف سے نیکیاں کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور کیونکہ یہ اپنی نیڈ سے زیادہ دوسروں کی نیڈ کا خیال رکھتے ہیں، یعنی ہر وقت ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں دوسروں کا جو کوئی مسئلہ ہے اس کو حل کر دوں، تو یہ ان کی ہیبٹ بن جاتی ہے کہ ان کی ساری انرجی انویسٹ ہوتی ہے اس چیز پہ کہ لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں، لوگ کیسے رہ رہے ہیں، چلو میں ان کو کوئی فائدہ دے دوں. اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ڈور میٹ بن رہا ہوں تو دس از بیکاز آف مائی ریلیجس کمٹمنٹ، کہ میرا دین جو ہے مجھے یہ بات سکھاتا ہے کہ مجھے اس طرح سے کام کرنا چاہیے. لیکن آپ یاد رکھیں کہ جب ہم دین کو پڑھتے ہیں تو ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہمیں بتاتا ہے اپنے لیے سٹینڈ لینا، ہمیں بتاتا ہے اپنی سیلف کیئر کرنا، ہمیں بتاتا ہے کسی ویلیو سسٹم کے مطابق فیصلہ کرنا، جہاں یس بولنا، کہاں نو بولنا. اور اکثر جگہوں پہ تو ہم یہ دیکھتے ہیں، اگر ہم سیرت بھی پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو خوش کرنے کی کبھی بھی کوشش نہیں کی، بلکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صادق اور امین جس سوسائٹی میں تھے، لوگ ان سے خوش راضی تھے. جب اللہ کی بات کی اور اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا تو لوگ تو ڈسپلیز ہو گئے تھے، لوگ تو ناراض ہو گئے تھے، لوگوں کو تو اچھا نہیں لگا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے وقت میں نماز پڑھی، گھر والوں کے جو وقت تھا جب ان کو وقت دینے کا تھا اس کو ان کو وقت دیا. یعنی کہ کوئی امپورٹنٹ معاملہ ہے، جنگ کا معاملہ ہے تو جنگ کے مطابق فیصلہ کیا. یعنی جو اس وقت کا ایک امپورٹنٹ جب پیرامیٹر تھا اس کے مطابق فیصلے کیے، اس سے لوگ جو تھے خوش ہوئے. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، انسان جب صحیح فیصلے کر رہا ہوتا ہے، پیپل پلیزنگ کی وجہ سے فیصلے نہیں کرتا، تو اپنے اوپر بھی اثرات بہتر آنے شروع ہو جاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم نے گڈمڈ کر دی ہے کئی جگہوں پہ، جہاں میں جو کام کرنا چاہیے وہ ہم چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. سو پیپل پلیزنگ کے ساتھ پرابلم کیا ہوتی ہے کہ یو لوز سائٹ آف یور ویلیوز. آپ کے ویلیو سسٹم پیچھے رہ جاتا ہے، آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. آپ دیکھیں نا، یعنی ہمارا دین کیا ہمیں کہتا ہے کہ رات کو آپ وقت پہ سو جائیں. اب آپ دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے دیر سے سوتے ہیں کہ جی وہ برا لگے گا، کہ جی وہ فلاں ہے تو اب ہم سو جائیں. اب دیکھیں ہماری کوئی سوشل گیدرنگ ہے یا ہمیں کہیں پارٹی پہ جانا ہے، نمازیں بھی اس لیے چھوڑتے ہیں کہ یہاں پہ نماز پڑھنا جو ہے وہ عجیب سا لگے گا، کوئی بھی نہیں اٹھ رہا نماز کے لیے. ہمیں کہا گیا سنت کے مطابق بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے. لیکن پیپل پلیزنگ والے لوگ جو ہوتے ہیں، اب اگر سب کھڑے ہو کے کھا رہے ہیں تو وہ بھی چپ کر کے شرمندہ کھڑے ہو کے کھانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی جہاں پر سلام کرنا چاہیے وہاں پر ہائے بول دیتے ہیں کیونکہ سب نے ہائے بولا تھا. یہ پیپل پلیزنگ ہوتی ہے کہ آپ اس کی وجہ سے آپ کے اپنا ویلیو سسٹم پیچھے رہ گیا، آپ کے اندر کلیئرٹی نہیں ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. پھر یہ کہ ان کو اندر سے شدت سے احساس ہو رہا ہوتا ہے کہ میری اپنی ضروریات نہیں پوری ہو رہی، چاہے وہ ایموشنل نیڈز ہیں، فزیکل نیڈز ہیں. آپ خود تنگ ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں چلو میں کسی اور کا خیال رکھ لوں، جبکہ آپ کو کسی اور انسان کو بھی بتا دینا چاہیے کہ اس وقت مجھے اس کام کی ضرورت ہے یا میں اس طریقے سے چیز کو چاہ رہا ہوں. اور آپ کا موڈ جو ہوتا ہے الٹیمیٹلی بہت امپیکٹڈ ہے، کیونکہ اگر آپ اللہ کے خاطر کام کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ نہیں کریں گے کہ اندر سے اس انسان کو برا سمجھیں، اندر سے اس کے بارے میں گمان بھی برا کریں اور باتیں بھی بری سوچیں، امپریشن بھی برا بنا رہے ہیں اور آپ کا موڈ بھی خراب ہو. پھر تو آپ کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے نا، پھر تو آپ کو ایک بہت جسے کہتے ہیں کہ ایک اچھا انسان بن جانا چاہیے. لیکن جو پیپل پلیزر ہوگا نا، اس کا یہ پوری چین چلے گی.